नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू है मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और इसका हल। नाजरीन, अदम का लुग़वी माना है ना होना, नीस्ती, नाबूदगी। तो अदम बर्दाश्त का मतलब बड़ा वाज़ेह है, यानी बर्दाश्त का ना होना, किसी की छोटी सी बात पे गुस्से में आ जाना और रिएक्ट करना। नाजरीन, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अदम बर्दाश्त दिन ब दिन बढ़ रही है। कौमें कौमों के साथ, मुल्क मुल्कों के साथ नबर्द आज़मा है। कहीं खुली जंगें हैं और कहीं सर्द जंगें। नाजरीन मोहतरम, वतन अज़ीज़ में भी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है। फ़िरका परस्ती, तबकाती तफरीक और मादा परस्ती दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त में इजाफ़ा हो रहा है। सोशल मीडिया को देख लें, टीवी शोज़ को देख लें, इदारों में गिरोहबंदी देख लें, हत्ता कि सड़क पर हमारे रवैये देख लें, तहम्मुल और बर्दाश्त का फुक़दान नज़र आता है। इस अदम बर्दाश्त की क्या क्या वजूहात हैं और इनका हल क्या है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी साहब एयर यूनिवर्सिटी से, और मोहतरम डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, आप बैरिया यूनिवर्सिटी से हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। तो सर, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। ये फरमाइए कि हमारी ये बर्दाश्त क्यों कम हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, अगर इस पे गौर किया जाए तो बुनियादी तौर पर 3-4 वजूहात सामने आती हैं। सर, हमारी कुछ मुआशरती जो हालात हैं जी, उनका प्रेशर है। सही। कुछ सियासी हालात हैं, उनका भी प्रेशर है। ठीक। और कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, सही, जिनकी वजह से हमारे अंदर वो बर्दाश्त जो है ना वो कम हो रही है। सही। बल्कि जैसे आपने कहा है कि अदम जी, माना भी आपने जैसे बयान किया, जी, तो वो ना होने के बराबर जा रही बिल्कुल ऐसे है ना। जी। तो इसके अलावा जो मुआशी वजह है, जी, 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 इस वक्त जो हमारा मुआशरा जिस कर्ब से गुज़र रहा है, जी, और महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है, दुरुस्त है, इसके भी असरात इंसानी नफ्सियात पे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा वजूहत हमारी जो ख़ानदानी मामलात, हमारे जो दुश्मनियाँ आपस में गांव में की सतह पर या शहरों में भी अब तो आ गई हैं। जी सर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मिलकर वो एक रोल प्ले करती हैं किसी भी इंसान को ना एग्रेसिव या उसको मुस्तरब, बेचैन ठीक करने में ना। दुरुस्त। तो वो फिर जहाँ भी जाता है, वो सड़क पे है तभी वो बेचैन है, इज़्तिराबी कैफियत है उसके अंदर। जी, जी, वो किसी इदारे में काम कर रहा है, वहाँ भी वो बेचैन है, इज़्तिराबी कैफियत है। जी, जी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है ना बेसिकली, वो तरबियत का ना होना है। ठीक। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ क्योंकि मेरी अब 17 साल हो गए, मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ। सही। और स्टूडेंट्स जो नौजवान तबका है हमारी, मतलब पहले यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, फिर अब पढ़ा रहे हैं बड़े अरसे से। जी। तो हम जो हम देखते हैं ना, नौजवान तबके के अंदर जो चीज़ जिसकी वजह से वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है फौरी तौर पर, जी, जी, वो यही है कि उसको बेसिकली वो उस चश्मे से उसने पानी पिया ही नहीं है, सही, जिससे उसकी तबीयत के अंदर सुकून आ जाए। बिल्कुल ठीक। और वो चश्मा कौन सा है? वो कुरान है, हदीस है। दुरुस्त। हाँ जी। उसको किसी उस्ताद के सामने बैठकर उसने वो मंज़र देखा ही नहीं है कि दिल की तस्कीन क्या होती है, रूह की तस्कीन क्या होती है, सही, ज़हनी तस्कीन क्या होती है। सही। हाँ जी। सही। अल्लाह रसूल ने हमें क्या सबक दिया है कि हमने किस तरह से बिहेव करना है। ठीक। कुरान में अल्लाह ताला ने किस तरह हमें तालीम दी है, हदीस के अंदर अल्लाह ताला ने किस तरह तालीम दी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ किस तरह सलूक करते थे, बच्चों के साथ कैसे सलूक करते थे, बड़ों के साथ कैसे सलूक करते थे। हाँ जी। ये सारी चीज़ें असल में उसके पास कोई वसीला नहीं कि जिसके ज़रिए से वो इस सारी चीज़ों को सीखता।
اب اس کے پاس سوائے وہ مغربی جو سلسلہ ہے جی تعلیم کا وہی اس کے پاس ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس میں تو اضطراب اور بے چینی ہی ہے، درست ہے. تو وہ پھر یہ مسئلہ. ڈاکٹر عمر ریاض صاحب یہ فرمائیں کہ کیا اس میں ہمارے جو نصاب ہے اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی جو چیزیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے بچوں کو ملتی نہیں ہیں. جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس میں تو ہم ایکسیل کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں سے ہماری تربیت ہونی ہے وہ ہمارے نصاب کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمیں موقع ملتا ہے. میں بھی ایک استاد ہوں، میں نے بھی 27 سال پڑھایا ہے، تو نہ ہم کلاسز میں یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور شاید والدین کی طرف سے بھی گھر میں شاید یہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو اسپیس بھی دینی ہے، برداشت بھی کرنا ہے، ہم سارے ایک ہی ہیں ظاہر ہے. سر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑا سگنیفیکنس ہے اس ٹاپک کی اور بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ کوشچن ہے. سر برداشت اور صبر کو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. صبر تو ایک ایکسلنس ہے. برداشت اصل میں عربی میں یہ لفظ تحمل بولا جاتا ہے. تحملہ الملائکہ سورہ بقرہ 48 میں کہ بوجھ اٹھاتے ہیں فرشتے، اس کو اٹھائے پھرنے. کسی چیز کا بوجھ اٹھانا، برڈن، اس سے آپ میں اسٹرینتھ، قوت پیدا ہوتی ہے. برداشت یہ ہوتا ہے کہ آپ غصے کو پی جائیں، نیگیٹیوٹی کو، اس سے آپ کے پازیٹیو ہارمونز جو ہیں نا آپ کی باڈی اور سائیکی پہ امپیکٹ کرتے ہیں. اگر قرآنک کانٹیکسٹ میں ہم اس کو دیکھیں تو برداشت کا پورا ایک ڈاکٹرائن ہے، مختلف ورسز کے اندر سلیبس موجود ہے. ورسز جو سورہ آل عمران ہے چیپٹر 3 آف دا ہولی قرآن، ورس نمبر 134 جو ہمیں بیسک پرنسپل دیتی ہے وہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. درست. جو ایفلمیشن ہے اینگر کی، وہ غصے کو پی جانا، اینڈ ٹالریٹ دا فالٹ آف دا پیپلز، یہ ایٹریبیوٹس ہیں ٹرو بلیورز کے. ایک اچھا مومنٹ ٹرو بلیور وہی ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں سے درگزر کرتا ہے. درست. پھر سورہ فرقان کو دیکھیں تو ورس نمبر 33 سے 77 تک پورا مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈ کا سلیبس موجود ہے. بعض جگہوں پہ پڑھایا بھی جاتا ہے. قرآنک ڈاکٹرائن جب ہمارے پاس موجود ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. درست. تو جو سرونٹ آف دا موسٹ کمپیشنیٹ، اللہ نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا؟ آپ کی میری ڈاکٹر صاحب کی پہچان ہے کہ ہم عباد الرحمن ہیں. اب یہاں پہ ناظرین کے لیے بڑے انٹرسٹنگ لطیف نقطہ ہے کہ اللہ کے 99 اسماء الحسنہ ہیں. قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، قدوس بھی ہے، جبروت بھی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہماری پہچان اپنی صفت رحمت سے کروائی ہے، دا موسٹ کمپیشنیٹ. اٹ مینس کہ اللہ ڈیمانڈس مرسی اینڈ بلیسنگز فرام اس، کہ ہم ٹالریٹ کریں لوگوں کے ساتھ، اچھے طریقے سے درگزر کریں. جیسے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کوئی اگر کسی سے مسٹیک ہو جائے تو ہم اس سے بدلہ لیں. تو اللہ نے رحمان جو موسٹ کمپیشنیٹ ہے، یا رحیم ایور مرسیفل، وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس کا پریکٹیکل اگزامپل دے دیا. اب ہمارے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. قرآن بیسک پرنسپلز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آپ نے کر کے دکھایا. جیسے آپ پر اجڑیاں پھینکی گئی، آپ پر گاربیج پھینکا گیا، پھر بھی عورت کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا. دا موسٹ مرسیفل، سارے عالم کے لیے رحمت. اللہ نے اپنی صفت دی، فرمایا مولا ان کو ہدایت دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بیٹی آتی تو اس کو بھی ننگے سر ہوتی تو چادر عنایت فرماتے. تو صحابہ جو کمپینین سے پوچھتے ہیں یہودی کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا ڈاٹرز آر دا سیم، چاہے وہ یہودی کی ہے کسی کی. تو عزت، برداشت، تحمل، رواداری وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. ایتھنک تو ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. آج ہمارے محلے میں کوئی کرسچن بھی رہ سکتا ہے، ہندو ہوں گے، جیوز ہوں گے، مختلف کمیونٹیز. تو ہم اعراض برتتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ بلیورز آف دا بک تو ہیں لیکن شاید، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس، دا بیسٹ امنگ پیپل ہو از سورس آف بینیفٹ فار دا پیپل. اب اس میں کوئی تضاد یا ڈسکریمنیشن نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا خیر المسلم، بہترین مسلمان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے حق میں بہتر ہے. تو اسلام تو پہلے انسانیت سکھاتا ہے. ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پہ آپ کا جسٹس ہے، ایکویلٹی ہے، ٹروتھ ہے، ٹالرنس ہے، پیشنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں قرآنک سلیبس بھی بڑا کلیئر ہے، سنت اور احادیث بھی ہے، ہم بعد میں اس میں بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایپلیکیشن نہیں ہو رہی. اور ایپلیکیشن میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، رسپانسبلٹی
مکتب کی بھی ہے، استاد کی بھی ہے، سوسائٹی بھی ہے. سوسائٹی کولیکٹیولی ایوالو کرتی ہے. تو جب ہم اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں گے ہے بالکل، لیکن اس کی پریکٹیکل اگزامپل کے لیے ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا. پیرنٹس کو بیسک ایتھکس سکھانی پڑیں گی بچوں کو. استاد کو جب مارکیٹ میں اسٹوڈنٹ جائے یا شہری جائے تو اسے پتا ہو کہ لائن میں کھڑے ہونے سے پیشنس آتا ہے. جیسے رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے تو بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہوتا. بھوک اور پیاس ڈپرائیوڈ کمیونٹی کا احساس دلاتی. بس وہ احساس اور شعور پیدا ہو، اس کے لیے ہمیں کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ چیزیں ظاہر ہے ہم سب اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہونی چاہیے ان چیزوں کی. ہم سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمیں بہت ساری یہ چیزیں جو ہیں ان کا پتہ ہے. ایسے ایمانداری ہے، وعدہ نبھانا چاہیے، یہ لڑنا نہیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، برداشت کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب کوئی ٹائم آتا ہے تو اس وقت یہ ہماری ایجوکیشن ہمیں روکتی نہیں ہے. ایسے ہمیں ایماندار ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں ہیں. بالکل. میں وہ ایک حدیث شریف ہے اس کی طرف آپ کو لے کے آؤں گا اور آپ سے کوئی سننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی اس کو سنیں گے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، بالکل، وہ صحیح ہو جائے تو سارا صحیح ہو جاتا ہے. وہ خراب ہو تو پھر سارے خراب ہے. غور سے سنو، وہ دل ہے. تو اس پہ شاید ہماری بالکل نہ سکول میں تو کہتا ہوں کہ اس کے لیے شاید استاد ہی کوئی نہیں ہمارے پاس. یہی بات کیا فرماتے ہیں؟ یہی بات بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو یہ سیکولر ایجوکیشن ہمیں روکتی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی ہمیں کمی ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے نا جو اللہ پاک نے جو ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. درست. یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ. جی. تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ پورے نصاب پر روشنی ڈالتی ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کون سی چیزیں ہم جو ہے نا وہ نہیں لے رہے. بڑے ادب کے ساتھ آپ کو روکوں گا. یہ فرمائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اس کی سمجھ آئی ہے آج تک کہ اصل معاملہ تو شخصیت کا ہے، اس نے کرنا ہے وہ جو ویزکی ہے. تو وہ ہم میں کم ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے والے کتنے % لوگ ہیں؟ سر وہ تو آٹے میں نمک کے برابر. آٹے میں نمک کے برابر. وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اور ہم نے اپنے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ سے ایک دن سوال کیا. میں دورہ حدیث شریف میں جب پڑھتا تھا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ ہم سنتے ہیں کہ جی ایک ایسا دور تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ جیسی شخصیت موجود ہے، پیر میر علی شاہ صاحب جیسی شخصیت موجود ہے، پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسی شخصیت موجود ہے جو لوگوں کے دلوں کی صفائی پر معمور تھے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. ٹھیک ہے. تو ایسے افراد آج کے دور میں کیوں نہیں مطلب پیدا ہوئے یا ہو رہے یا کیا وجہ ہے؟ جی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں بچوں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہیرے ہیں. واہ. اور ہیرے ہر دور میں کم رہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر شخص یہ اس ہیرا پن کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ نہیں. جیسے آپ کا یہ علم جو ہے نا یہ صرف علم نہیں، علم تو 2 حصوں میں ختم ہو گیا. درست. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. سبحان اللہ. واہ واہ. نا وہ یتلو علیہم آیات دوسری آیت میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. یہ 2 ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک تلاوت آیات کتاب اور دوسرے تعلیم کتاب. درست. یہ 2 ختم ہو گئے. علم یہاں پہ ختم ہو گیا. درست ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. کیا حال ہے. اگلا جو مرحلہ ہے نا وہ ہے تربیت کا مرحلہ. سبحان اللہ. اب اگلے مرحلے تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے. ہم وہاں لیک کرتے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ رک جاتے ہیں. جب میرے پاس چند کتابیں میں نے پڑھ لی نا
تو بس میں جناب سوشل میڈیا پہ اگر میں بات کرنے کے قابل ہو گیا ہوں بس پھر میں نے نہیں دیکھنا کہ مطلب میری اپنی بھی تربیت کی ضرورت ہے, میں نے اپنے کو اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, میں نے پھر وہ انگلیاں بس لوگوں کی طرف کرنی ہے کہ چونکہ میں عالم دین بن گیا ہوں, میرے پاس بڑا علم آ گیا, اب تم تو سارے جاہل ہو, تم تو بالکل فارغ شدہ ہو, بس وہ الزامات, تنقید, ایک دوسرے کو وہ مارا ماری اور وہی عدم برداشت والی صورتحال وہ بن جاتی ہے. پھر وہ آپ دیکھیں مسجدیں وہ قبضے ہو رہے ہیں, مطلب ایک دوسرے کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سکھانا تھا, تربیت نہیں ہے, جنہوں نے آگے تربیت کرنی تھی, یہ ان کا حال ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ اب دیکھیں ایک یہ تو مذہبی طبقہ ہو گیا, جی اب جو یونیورسٹیز کے اندر جو اساتذہ ہیں, اب ان میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ نے حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان فی جسد الانسان لمضغۃ جی ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ. ٹھیک ہے, الا وہی القلب, کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورے کا پورا جسم صحیح ہو گیا, اس جسم سے نکلنے والے سارے اعمال پاکیزہ ہو گئے. سبحان اللہ. اور اگر یہ فاسد ہو گیا تو انسان کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال فاسد ہو جائیں. اللہ اکبر. تو اس نقطے پر بیسیکلی لوگ آنا نہیں چاہتے. درست ہے, مشکل کام ہے, اپنے آپ کو روکنا سب سے مشکل کام. لیکن میں آپ کے اندر 4 عیوب دیکھوں گا نا تو بات کرنا بہت آسان ہے. صحیح, لیکن میں اپنے اندر پہلی بات تو یہ اپنے عیوب نظر نہیں آتے. درست. سب سے جو اہم بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ وانذر عشیرتک من الاقربین. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ پہلے اپنے آپ اپنے رشتہ داروں کو سے شروع کریں, اپنے آپ سے شروع کریں. بالکل صحیح. جی, اور حدیث پاک ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ, خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی, وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے جو سب سے اچھا انسان ہے نا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ گھر والوں سے شہادت ملنا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ. کیونکہ گھر والے آپ کے ہر عیب کو جانتے ہیں, بالکل صحیح, آپ کے ہر نقص کو جانتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. باہر کے لوگوں کو میں یہ ٹوپی پہن کر, یہ داڑھی رکھ کر, جبہ کبا پہن کر, ہیں جی, میں دھوکہ دے سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن اپنے گھر والوں کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا. بالکل صحیح. اس لیے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے گھر والے کہیں کہ یہ اچھا انسان ہے. واہ واہ. پھر وہ باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا, پھر وہ باہر والے بھی گواہی دیں گے, پھر وہ باہر والوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہو جائے گا اگر وہ اپنے گھر کے لیے وہ بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں اگر پوچھتے ہو نا تو میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے اچھا ہوں. تو یہ معیار رکھا, درست, اسلام نے یہ معیار رکھا کہ اپنے آپ سے شروع کرو, اپنی تربیت کرو. اب ہمارے جو اس وقت ادارے چل رہے ہیں تربیتی, وہ 2-4 دن اس کے اندر جائیں گے نا تو وہ آپ کو ایک مشن دے دیں گے, بس اب آپ نے تبلیغ کرنا شروع کر دیں, اب آپ لوگوں کو صحیح کرنا شروع کر دیں. اب آپ لوگ اپنے آپ کو وہ صحیح ابھی کر نہیں پایا اور وہ دوسروں کی صحت کے لیے یا دوسروں کی وہ اصلاح کے لیے چل نکلتا ہے, وہ پھر وہ ساری عمر یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایسے تو وہ جو بابا صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, آپ ذوق والے بندے ہیں, بابا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں ملا تے مشال چی دو وے اکو چت, ملا تے مشال چی دو وے اکو چت, لوکاں کردے چاننا آپ نیرے وچ. وہی بات ہے کہ وہ اصل میں جو ہمیں صوفیہ نے سکھایا نا, انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے دل کو روشن کرو. بے شک یہ جو دین ہے نا بیسیکلی یہ دل سے قبول کرنے کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا ہمیں پڑھ دیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. درست ہے. تو ہم زبان سے تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن دل سے جو ہے نا وہ جب تک ہم دل سے نہیں نا دین کو مانیں گے تب تک ہمارے اندر وہ چیز مسائل سارے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیوں ہمیں روکتا کیوں نہیں. ہمیں پتہ تو ہے ذمہ داری ہے کہ یہ ایمانداری اچھی بات ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, وہ ہم رکتے کیوں نہیں. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اصل میں ہم اپنی نہ تربیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نہ اس دل جس دل نے مائل ہونا ہوتا ہے. درست ہے.
ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا اللہ پاک نے اس دنیا کو اتنا چمکتا دمکتا بنا دیا, اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے, اتنی کشش ہے نا جی, کہ آپ بلڈنگ خوبصورت دیکھتے ہیں تو وہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہو. گاڑی خوبصورت دیکھ لے تو وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ہو. وہ جناب کوئی اور مطلب چہرہ خوبصورت دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش یہ مجھے مل جائے. ہیں جی, تو وہ تو قدم قدم پر انسان کو جذب کرتی ہیں چیزیں, اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا. جی بالکل. تو وہ جب تک آپ کا دل زندہ نہیں ہے, آپ کا دل روشن نہیں ہے, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ کو وہ قوت حاصل نہیں ہے جو جس قوت سے آپ نے شیطان کے حملے کو روکنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سارے شیطانی حملے ہیں. تو وہ قوت جب ہے نہیں ہمارے پاس, اب ایک سپاہی ہے بغیر رائفل کے اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس نے مرنا ہی ہے نا, اس نے پھر وہ دفاع تو نہیں کر سکتا. تو یہ سارا وہ مسئلہ ہے. یہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر عمر صاحب سے پوچھتے ہیں, سر یہ بتائیے کہ آج کل لوگوں کے مالی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہوگی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, تو یہ بتائیں کہ اس کی وجہ سے یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ عدم برداشت کا شکار ہیں, پریشان ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, لڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں معیشت بنیادی طور پہ ایک اکائی ہے اور بیس ہے کسی بھی ریاست کے لیے. جی قرآن مجید نے بھی امن اور معیشت دو چیزیں کو ریلیٹ کی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی دیکھ لیں. ٹھیک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ڈاکٹرائن تھا جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے, جی تو جو مکہ کے تھے مہاجرین, جی امیگرنٹس, وہ جب مدینہ آئے تو وہاں پہ انصار تھے, ہیلپرز. انصار نصرت سے ہے, مدد کرنے والے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے جو بنیادی طور پہ پہلا کام کیا وہ ایک انصار اور ایک مہاجر کو کھڑا کیا, تو فریٹرنٹی کلب بنایا, بالکل برادرہڈ کا, مواخات کا. بھائی بنا دیا. ایک تو مواخات ہے کہ ہم سوشل اسپیکٹ میں دیکھیں بھائی چارہ. ایک ان کے انویسٹمنٹ جو سیٹلرز تھے وہاں پہ مدینے کے لوکل, ان کی جائیداد, کاروبار, اس میں جاب اپارچونیٹیز کریٹ کی مہاجرین کے لیے. سبحان اللہ. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرن, غربت جو ہے, پاورٹی جو ہے, یہ انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے, بیسک فیکٹر ہے آنے والا. اور اس کو سورہ الماعون قرآن مجید کا پورا ایک چیپٹر ہے نیبرلی نیڈز پہ. آپ حیران ہوں گے, قرآن نے اس کا سولوشن دیا ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ارایت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نہیں جانتے دیکھتے کہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم, جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں, مطلب یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتے. صحیح. ولا یحض علی طعام المسکین, غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور کھانے کی ترغیب نہیں دلاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کون سا ہے, آپ نے فرمایا سلام کرنا اور کھانا کھلانا. تو یہ پاورٹی بیسیکلی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کی انتہا پسندی کے فیکٹرز ہوں, عدم برداشت ہو. تو اس کے لیے میکرو اور مائکرو اکانومک لیول پہ جو ڈاکٹرائن دیا گیا ہے وہ ریاست مدینہ والا سرکار دو علیہ وسلم کا ہیو اور ہیو ناٹ کا ہے. آج اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے. ہیو ناٹس ور مہاجرین, ہیوز ور انصار. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, مال اموال میں حق کس کا ہے؟ سائلین کا, جو کوشچن کرنے والے, محروم جو ڈپرائیوڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرے اس سے اوپر چلے جائیں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ بلیورز اس لیول کے ہوں کہ اپنی ضرورت, میرا ایک پین میری ضرورت ہے, لیکن میں کہوں وارث بھائی آپ یہ پین لے لیں. یہ ہے کہ ترجیح دینا, ایثار, جذبہ ایثار. ہمارے معاشرے میں وہ پوٹینشل ہے. اگر ہم برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں, بہت بڑا فیکٹر مہنگائی کا ہے. ایک شخص کے ذہن میں بجلی کا بل کیسے دینا ہے, بچوں کی فیس, روڈ کراس کرتے ہوئے اسی تخیل میں ہوگا. تو یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کا ایک بہت بڑا رول ماڈل ہمارے سامنے. ہم ایک دوسرے پہ خرچ کر سکتے ہیں, اس سے ایک پولائٹنس پیدا ہوگی. دیکھیں جس کی اکانومی گھر اچھا ہوتا ہے نا, اس کے مورلز بھی اچھے ہوتے ہیں. یہ شیکسپیئر نے بھی کہا تھا. بالکل صحیح فرمایا. جب آپ کو نوالے کی بنیادی ضروریات کی ضرورت ہوگی تو آپ موریلٹی نہیں ہوگی, چونکہ یو آر سفرنگ فرام ہنگر, بھوک سے, اسی لیے اس کو گمراہی قرار دیا گیا غربت کو. تو پاورٹی کے لیے گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہوتے ہیں, جیسے این جی اوز کرتی ہیں, یہاں پہ سیلانی ہے, بہت سارے
ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں, لیکن جب تک اسٹیٹ لیول پہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, پاورٹی ایلیویشن کا انسٹیٹیوٹ بنائیں, پھر اس کے بعد ٹالرنس سکھائیں. جب بنیادی ضروریات پوری نہ ہو پھر آپ دیکھیں گے انٹالرنس بڑھے گی, جب بنیادی ضروریات پوری ہوں گی ٹالرنس کا لیول بھی اوپر جائے گا. ٹھیک ہے, آپس میں انٹرلنک. درست فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اس میں جو ہمارے مختلف فرقے بن گئے ہیں, جی, تو فرقہ واریت کا کتنا رول ہے ہماری عدم برداشت میں؟ سر وہ بہت زیادہ رول ہے اس کے اندر نا. وہ بیسیکلی اگر وہ فرقے ہوں نا صرف قرآن و حدیث پر مبنی, جی, تو وہ تو دیکھیں ائمہ کرام کا اختلاف جو ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اختلافات انہوں نے بھی علمی اختلافات ان کے, لیکن آج تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کسی نے دوسرے پر کیچڑ اچھالا ہو. یہاں تو اب کافر مشرک تک بات پہنچ تک تو مطلب وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے بات, شروع یہاں سے, پہنچنا تو دور کی بات ہے, وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. جو 4 لفظ پڑھ لیتا ہے کسی مدرسے میں 2 سال لگا لیتا ہے, 4 سال لگا لیتا ہے, یا مدرسے میں نہ بھی سوشل میڈیا ہی صرف دیکھ کر وہ مفتی بن جاتا ہے, بالکل, اور وہ فتوے پہ فتویٰ جو ہے وہ صادر کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, فلاں وہ. بالکل ایسا. تو سر وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہم ادب الاختلاف سے دور ہو گئے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا, دیکھیں اختلافات صحابہ کے زمانے میں بھی تھے, اختلافات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے, لیکن ان کا ایک طریقہ تھا کہ نقطہ نظر آپ کا اپنا ہے, میرا اپنا ہے, میں آپ کا احترام کروں گا, آپ میرا احترام کریں گے. ٹھیک. تو ہمارے ائمہ کرام نے یہی درس دیا ہے, ہمارے اسلام نے بھی یہی درس دیا ہے, لیکن میرے نظر میں جو میرا مطالعہ کہتا ہے, جب سے دین کے اندر جب پولیٹکس داخل ہو جاتی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, جب وہ کسی کے کہنے پر آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, دین کے اپنے جذبے سے نہیں کر رہے ہوتے, آپ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کر نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ خارجی اثرات آپ کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ ان کے تحت وہ آگے کوئی انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں, اس وقت پرابلم پیش آتی ہے. درست. اس وقت پھر آپ اپنے وہ جو اسلام کا جو دائرہ ہوتا ہے جس میں وہ رکھنا چاہتا ہے آپ کو, جس کے اندر امن بھی ہے, جس کے اندر سکون بھی ہے, جس کے اندر علم بھی ہے, جس کے اندر حلم بھی ہے, جس کے اندر برداشت بھی ہے, جس کے اندر ہر چیز موجود ہے, اختلافات کے باوجود آپ پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. یہ جو منہج ہے نا, یہ اسلام نے دیا ہے, اور ہم نے اپنے یونیورسٹی میں ادب الاختلاف ایک پورا سبجیکٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے رکھا ہے, کیونکہ ہمارے پاس مختلف مدارس یعنی مکاتب فکر کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ایم ایس میں داخلہ لیتے ہیں, تو ہم نے ان کے لیے اسپیشل یہ رکھا ہے تاکہ ان کے اندر نا وہ آئے, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کریں, ان کا نقطہ نظر سن سکیں, اور ہم ایسی فضا مہیا کریں اسٹوڈنٹس کو کہ جس کے اندر ان کو پتہ چلے کہ دیکھیں یہ اپنی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے لاجک ہے, اس کے دلائل ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر وہ اپنی بات کر رہا ہے تو مجھے برداشت کرنا چاہیے, مجھے سننا چاہیے. جب میری باری آئے گی میں اپنے دلائل دے گا, وہ سنیں. تو سننے والوں کو بھی, ناظرین کو بھی, سامعین کو بھی ایک اچھا تاثر جائے گا کہ یار یہ جو علم والے لوگ ہیں نا, یہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں, یہ آپس میں بڑے پیار سے بات کرتے ہیں. اختلافی نقطہ نظر بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ایک ٹیبل پہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, بیٹھتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھو, میں نے جب سے عربی میں اسپیشلسٹ ہوا ہوں, جو میں نے پی ایچ ڈی عربک لینگویج میں کی ہے, تو میرے نا بہت سارے اختلافات ختم ہو گئے. درست. کیوں کہ میرا ڈائریکٹ قرآن سے رابطہ ہو گیا, میرا ڈائریکٹ حدیث سے رابطہ ہو گیا. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا, یہ کس ٹون سے بات کر رہا ہے اور کس مقام سے بات کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے مجھے وہ اثر انداز نہیں ہوتے جو عام لوگوں پر اثر انداز. تو میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ عربی زبان سیکھو, میں سکھاتا بھی ہوں, میں یہاں پہ یونیورسٹی میں عربک کا سبجیکٹ بھی پڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سر جب تک ہماری قرآن و حدیث کے ساتھ ڈائریکٹ ہماری اپروچ نہیں ہوگی, بالکل ٹھیک, تب تک ہم یہ جو
تراجم اور تفاسیر، اور ایک بندے نے ایک ترجمہ پڑھ لیا، دوسرے نے دوسرا پڑھ لیا، وہ اس نے حرف آخر سمجھ لیا، اس نے وہ اس کو حرف آخر سمجھ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدست و گریبان ہو گئے. تو یہ چیزیں تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن و حدیث کو اپنا ثالث، کیونکہ مسلمان دیکھیں نا، یا تو ہم ایک طرف ہو جائیں. صحیح صحیح. یہ جو ہم نے وہ بنایا ہوا ہے نا جی سر، کہ میں نے ادھر سے بھی وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ جملہ تو ایسا ہی ہے، نالے چوپڑیاں نالے دو ہے نا جی. تو وہ ہم وہ دونوں طرف جانا چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے بھی مفادات حاصل کر لیں، اور یہ دین بھی ہمارے ساتھ ہے. بالکل صحیح. دین کہتا ہے دیکھیں آپ نے اگر میرا ہونا ہے نا جی تو پھر میرا ہی ہونا ہے. بالکل ٹھیک. اللہ کو شریک پسند نہیں. بالکل ٹھیک. ایسا ہی ہے بالکل. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس نے اپنا شریک نہیں بنایا نا، اس نے اپنے دین کا بھی شریک نہیں بنایا، اس نے اپنے محبوب کا بھی شریک نہیں بنایا. بے شک ایسے ہے نا جی، ایسے ایک ہی محبوب بنایا، ایک اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں بنایا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ شرک کا اللہ تعالیٰ جو کو یہ بات پسند نہیں. یہ ایک طرح کا شرک ہے نا، کہ مطلب ہم اللہ کو بھی اور سارا کچھ درمیان وہ چلائے جا رہے ہیں، جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم رک نہیں پاتے. جی جی. تو وہ یہی بات ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے بالکل کہ ہم نے کدھر جانا ہے. بالکل. تو جس دن ہم نے فیصلہ، جن ہستیوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، وہ پھر صاف ستھرے ہو گئے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے معیشت کے حوالے سے بات کی، مجھے ویسے ہی آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ یہ جو ہے نا اسلام نے دیا ہے کہ بیلنس قائم کرو، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. اب اگر موجودہ معاشرے میں دیکھیں تو مجھے واحد ایک ہی امید کی کرن جو نظر آتی ہے، اگر اس منہج کو ہم اپنا لیں. صوفیہ کرام کو آپ دیکھیں، صحیح، ان کے جو آستانے ہیں، جو کچھ وہاں پہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اس کو ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ پورا وہ کوشش کرتے ہیں. اس کو شمار لوگ ایسے بیٹھے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے جی، کہ وہاں کسی مسلک کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ کون ہے تم. لنگر جب تقسیم ہو رہا ہوتا، کسی مذہب کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ تم سکھ ہو، تم ہندو ہو، تم کون ہو، کوئی نہیں. صحیح. انسان اللہ کی مخلوق، بے شک. کیوں کہ وہ جو وہاں پہ مدفون ہیں انہوں نے یہی سکھایا. ان کا فلسفہ یہی تھا بالکل کہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ تم نے اللہ رسول کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تمہارا تعلق اللہ رسول کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تم نے نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تم نے اللہ کے راستے میں دینا اللہ کے لیے دینا ہے. اور ان کا ہمیشہ سے رہا، آج تک بھی یہی ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں کو تقسیم کر. وہ ایک حمزۃ الوصل کہتے ہیں جس کو، ایک وہ رابطے کے طور پر کہ وہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ دیتے ہیں. وہ لنگر شریف چل رہا ہے 24 گھنٹے، جو جا رہا ہے کھا رہا ہے، کتنے بھوکوں کو مطلب کھانا ایسے دیا جا رہا ہے. ایگریڈ سر، ایگریڈ سر. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر عمر صاحب سے پوچھیں گے، سر یہ بتائیے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک پہ بے شمار کنٹریز نے انویسٹ کیا ہے یہ سیکٹیرینزم کے لیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ کام جاری ہے، اور اس پہ اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا میں کوریلیٹ کروں گا آپ کے پریویس، چونکہ میرا سبجیکٹ بھی ہے. جو کانفلکٹ کی، چونکہ سیکٹیرینزم کانفلکٹ کی مس مینجمنٹ سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. سیکٹس ہونا ایک ڈائیورسٹی ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی کانفلکٹ ہونا اس کی مینجمنٹ کا فارمولہ قرآن نے دیا ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ رسول کی طرف رجوع کرو. اور سورہ حجرات جو ہے وہ ہمیں چیپٹر 49 جو ہولی قرآن کا ہے، ورس نمبر 5 to 7، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اسلام کی بیوٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کانفلکٹ کو ایگریشن یا ریٹیلیشن سے مینیج نہیں کرتا، ریکونسیلیشن کا پروسیس شروع کرتا. اسی پہ میری ابھی یہ کتاب چھپی ہے، گلوبل ڈائیلاگ اینڈ ریکونسلیشن فرام اسلامک پرسپیکٹیو. پورے کا پورا ڈاکٹرائن قرآن نے دیا ہے. ڈائیلاگ، نیگوسیشن، میڈیشن، آربیٹریشن اور لٹیگیشن، یہ پروسیسز ہیں. ریٹیلیشن وہاں ہوگی کہ جہاں پہ فتنے کا خاتمہ ہو.
ٹھیک پاکستان کے اندر جو سیکٹ کی آپ بات کرتے ہیں، سیکٹ اچھی بات ہے، ڈائیورسٹی ہے، مالکی ہوں، شافی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں. اب یہاں پہ 4 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تاریخ اسلام ہے، عالمی منظرنامہ، گلوبل ڈائلاگ، لیونگ کریشن. ٹھیک چاروں کے ٹائٹل الگ ہیں، چاروں کا کنٹینٹ مختلف ہے. ٹھیک یہ ڈائیورسٹی ہے. صحیح ایک پھول ایک خوشبو، لیکن گلدستے کی خوشبو بھی مختلف ہوگی، رنگ مختلف ہوں گے. صحیح. تو یہ تو پاپولزم ہے، پاکستان کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے. اب ایک رائے آپ کی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کی، ایک میری، جب یہ آرام ملیں گی تو اس سے کولیکٹیو وزڈم جنم لے گا. صحیح. تو انویسٹمنٹ کی میرے خیال میں جہاں تک آپ نے بات کی بالکل ہوتی ہے. وہ ایک اصل میں جو فینومینا ہے مسلم ورلڈ کے اندر چلا آ رہا ہے، اس کو ہم نے انکاؤنٹر کرنا ہے. لیکن پاکستان میں کچھ ایسی ہڈن جو فورسز ہیں وہ کرتی ہوں گی، لیکن ہم نے اس ڈائیورسٹی کو اور سیکٹس کو اپنی سٹرینتھ بنانا ہے، ویکنس نہیں بنانا. جب سٹرینتھ بنائیں گے تو پاکستان کی بیوٹی بھی رہے گی. ایک آئیڈیالوجیکل بیسز ہیں، 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے، اصل ایک ہے. فروعات میں اختلاف ہونا وہ کولیکٹیو وزڈم ہے، ایوولوشن ہے. امام مالک کا امام شافعی سے ذات کا اختلاف نہیں ہوتا تھا، وہ اختلاف آن دا بیسس آف پرنسپلز فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. جب اختلاف ختم ہو جائے تو وہ پھر بات نہیں رہتی. تو ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے. تو پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ ہم انکاؤنٹر کریں ان فورسز کو جو سیکٹیرینزم کو ہوا دے کے بلڈ شیڈ کریٹ کر دیں. کیونکہ ڈی ریڈیکلائزیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، فینیٹسزم کا نہیں ہے، ایکسٹریمزم کا نہیں ہے. اسلام اسٹینڈس فار پیس اینڈ ہارمنی. وہ اپنی اپنی جگہ پہ، آپ اپنی رائے رکھیں، اپنا عقیدہ مت چھوڑو، کسی کا عقیدہ مت چھیڑو. یہ پرنسپل جب اپنائیں گے تو معاشرے کے اندر رواداری کی فضا قائم. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ اگر یہ جہاں تک ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو آپ نے سمجھا ہے چلیں اس کو آپ اپنے تک رکھیں. اگر آپ اس کو پریچ بھی کر رہے ہیں تو ایک لیول تک رکھیں کہ اعتدال ہو، اس میں ایک محبت ہو، رواداری ہو. آپ کسی کو بتائیں تو ہم نے تو جنگ لڑی ہے اس کے خلاف، بہت بڑی ایکسٹریمزم کے خلاف. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو کم از کم کچھ نہ کچھ حدیں نہیں مقرر کرنی چاہیے اس پہ کہ آپ کسی کو کافر مشرک تو نہیں کہہ سکتے ہو بھائی؟ ہاں، یہ تو بالکل اسٹیٹ کے لیول پر یہ چیز ہونی چاہیے سر کہ کوئی ایسا ادارہ ہو، کوئی ایسی کمیٹی ہو بالکل کہ جو اس چیز کا جائزہ لے کہ یہ جو فتویٰ آ رہا ہے یا جو بندہ کسی کے خلاف رائے پیدا کر رہا ہے تو اس کو دیکھا جائے کہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے. بالکل صحیح. اور اس کمیٹی کی جو رائے ہو یا فیصلہ ہو اس کے مطابق پھر آگے اس کو ڈیل کیا جائے. اگر وہ غلط ہے تو اس کو باقاعدہ سزا دی جائے تاکہ آگے راستہ رک جائے. بالکل صحیح. اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر بھی اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی آپ غلط ہیں یا صحیح ہیں. عوام کے اندر بھی پتہ چل جائے کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح، اس سے ہم نے اعتراض کرنا ہے، اس سے ہم نے اعتراض نہیں کرنا ہے. تو جب دیکھیں نا گھر میں بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے، بالکل اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ اپنے گھر والوں پر نظر نہیں رکھتا نا، صحیح، تو میرا اپنا، چونکہ میں بھی بچوں والا ہوں، میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر تھوڑا سا بھی 2-4 دن آگے پیچھے چلا جاؤں نا تو مجھے مسز کہتی ہیں کہ جی یہ ان کو ذرا سیٹ کریں تھوڑا سا، بالکل مطلب ان کی تربیت تھوڑی، یہ تھوڑا سا آؤٹ ہو گئے. بالکل ٹھیک. تو وہ پھر جب آپ عوام کو ہم چھوڑ دیں گے، اسٹیٹ چھوڑ دے گی ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دے گی، کوئی اس کا وہ نہیں بندوبست نہیں کرے گی کوئی، تو اس وقت تک پھر وہ معاملہ خراب رہے گا. نئی نسل اس سے اثر لے رہی ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اب اس میں قدوہ جو ہے نا، قدوہ اسلام کے اندر جو اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ جو گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے یہ اسوہ حسنہ ہوتا ہے. صحیح. تو اسی طرح اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ بھی اسوہ حسنہ ہوتی ہے عوام کے لیے. بالکل ٹھیک. تو اسٹیٹ جب تک ہر لحاظ سے پہلے اپنا خود بھی نمونہ بنے، اور پھر اگر وہ بندہ، کوئی بندہ اس سے آؤٹ جاتا ہے تو اس کو وہ آپ لائن میں لے کے آئے.
جیسے چرواہا جو ہے وہ بکریاں جب ادھر ادھر نکلتی ہیں نا منہ مارتی ہیں آگے پیچھے تو وہ پھر ان کو الائن کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ گھر کی مثال میں نے دی آپ کو, ایک دن اگر آپ توجہ نہ دینا گھر کے اوپر تو وہ گھر کہیں سے کہیں چیز نکل جاتا ہے. بالکل. تو اسٹیٹ تو بہت بڑی اسٹیٹ ہوتی ہے, بہت بڑی جگہ. تو اگر ایک پوائنٹ میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے, نیکٹا جو ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, اس کا بڑا رول ہے. انہوں نے پورا میکنزم تشکیل دی ہے, ریاست کر رہی ہے. پیغام پاکستان اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلامک یونیورسٹی کا 1200 سے زائد اسکالر علماء کا فتویٰ ہے اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم. اسٹیٹ لیول پہ اچھا انیشیٹو ہے. ہمارے ادارے ملٹری فرنٹ پہ افواج نے قربانیاں دی ہیں, یونیورسٹیز میں سلیبس ہے, پیغام پاکستان رول پلے کر رہا ہے. نیکٹا میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا مزید. ریاست جو ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے, پوری قوم کو آن بورڈ لے کے ایک کانسنسس بنائیں کہ معاشرے میں ڈی ریڈیکلائزیشن کے خلاف, فینیٹزم کے خلاف ایک قوم بن جائے. تو پبلک کو بھی اویئرنیس کے لیے سیمینارز منعقد کریں, واکس ہوں, تو انشاءاللہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ مزید پرو ایکٹیو ہو کے امن کی طرف گامزن ہوگی اور بہت پازیٹیو اثرات. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ناظرین, آپ نے ہمارے اسکالرز کی گفتگو سنی. ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ عدم برداشت کی ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کے مالی مسائل اور ان کی فرسٹریشن ہے. ہمارے مذہبی اسکالرز نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ فرقہ واریت عدم برداشت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے خاتمے کے لیے ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. ہمیں تعلیم کو عام کرنا پڑے گا, اور خاص طور پہ ہمارے اسکالرز نے بتایا کہ قرآن و سنت کی تعلیم کو ہمیں عام کرنا پڑے گا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مسلمان آپس میں اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم ہوتے ہیں, یعنی کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں. ناظرین, ہم سب پاکستانی ہیں, یہ ہم سب کا وطن ہے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اس کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.